खूबसूरत भाई हैं। वाह जी वाह, सलाम अलैकुम भाई साहब, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह कहाँ की से कॉल किया भाई आपने? इस्लामाबाद पाकिस्तान। इस्लामाबाद, खैरियत से हैं इंशाल्लाह? जी, मैं इन दिनों एक रिसर्च कर रहा हूँ और मेरी रिसर्च में एक चीज़ ये भी है कि आप बहुत बड़े, मैंने देखे आलम है, आपकी बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं। मैं रिसर्च में ये है कि बहुत से लोगों को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और दूसरे लोग जो हैं उन्हें आप मनाज़े का चैलेंज देते हैं, जिनमें आपके शिया लोग भी हैं, और वो मुनाजरा क्यों नहीं कर रहे, इसकी वजह क्या है। मैंने इस पर काफ़ी तहकीक की, तो वो बात करने से पहले मैं आपको अपने जो सवालात हैं उनका भी मैं बता दूं। मैं पहली बात ये आप अपने ऑपरेटर से पूछ लें कि मैं 3 हफ्तों से मुसलसल आपको कॉल कर रहा हूँ और 5-6 घंटे वेट करने के बाद जो बहुत है माजरत है फिर आपसे। भी बात नहीं होती, और आज भी मेरा ये 6 घंटे हो गए, तकरीबन ओह, रात 9 बजे का मैं मुसलसल तो आपके आप साथ बैठा हूँ। मुफ्ती वसीम मुझे साहब को ना, काइंडली थोड़ा सा आपने उसको जवाब जितनी देना। मर्जी आप गाली देते हैं, हमारी तरफ से आपको कुल्ला छुट्टी है। मैंने आपको नहीं वो वो बात इंतजार नहीं नहीं करा है, है, वो नहीं जाने दे रहे थे भाई। नहीं 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 वो उसी सिलसिले में मैंने कुछ बातें आपसे करनी है। मैंने कुछ तो हदीस सॉरी आयात आपके सामने रखनी है जो जी वादी हजरात भी पेश करते हैं और ये क्रिश्चियन हजरात भी पेश करते हैं। हम्म तो मुझे काइंडली आपने थोड़ा सा टाइम देना है, मेरा देख लें, मैंने इतना आपका वेट हम्म किया। और कुछ मैंने बात करनी है अपना उम्र, ये शिया हजरात जो है उम्र नहीं करते और इस पर भी बहुत बात होती है। और पहले मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से अगर आप इजाज़त दें तो 2 या 3 मिनट मैं दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, और लोग भी हैं। तो पहली बात यह है कि अलयारी साहब, आपने एक बात अक्सर आपने कही कि मेरे साथ मुनाजरा इसलिए नहीं करते कि इनके पास जवाब नहीं है। तो ये आपकी तहकीक आप किसी हद तक ठीक हो सकती है, लेकिन ये इसे आप मुकम्मल हकीकत नहीं कह सकते। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मुनाज़े की, जैसा आज आप मुफ्ती वसीम से बात कर रहे थे, तो उसमें कुछ शर्तें होती हैं, जिसमें सबसे बड़ी शर्त ये है कि जिसके साथ आपका मुनाजरा चल रहा है वो आपका हम पल्ला हो, हम्म आपके लेवल का हो। अगर लेवल का नहीं है तो थोड़ा सा बेशक कम या ज़्यादा हो जाए तो चल जाता है। तो ये जो लोग हैं, पहली बात तो ये है कि आप बाहर हैं, शायद आपको पता नहीं है, ये वो लोग होते हैं कि जो इंतहाई नालायक किस्म के लोग होते हैं, उन्हें उठा के आप मदरसों में भेज देते हैं। एक बाप है, उसके 5 बेटे हैं, जो सबसे नालायक होगा वो मदरसे में जाएगा। वहाँ पे फिर जो इनके साथ जो होता है वो आपको भी पता है। उसके बाद ये मुफ्ती वसीम की तरह 5-10 हदीसें वो सीखते हैं, 25-30 हदीसें सीख ली और कुछ कुरान की आयात हाफिज, तो ये वैसे होते हैं। तो वो उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो वो फिर अपनी मर्जी के साथ वो आगे लोगों को करते हैं। तो इसलिए इनकी इल्मी हैसियत तो आपके सामने है। तो दुख इस बात का होता है कि आपको पता भी है कि ये लोग जो है ये अपना आपके लेवल के नहीं है। तो आज जब आप इनसे मुनाजरा करेंगे या आप इन्हें 3-3 घंटे देंगे, तो मेरा सवाल ये है कि फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा या दूसरे जो बड़े लोग हैं, मैं आपके रुतबे पे शक नहीं कर रहा, आपका बहुत ऊंचा रुतबा है, मैंने बहुत आप पे तहकीक की है, बहुत आपको देखा सुनना पड़ा है। तो वो फिर आपसे क्यों मुनाजरा करें जब वो तो कहते हैं कि इंजीनियर के फॉलोअर्स कहते हैं जी हमारे मिलियंस में हमारे जो है सब्सक्राइबर्स हैं। तो इंजीनियर साहब तो हमारे जो स्टूडेंट्स, ये यानी साहब तो हमारे स्टूडेंट्स के साथ मुनाजरे करते हैं, तो वो क्या उनके पाए के हैं। हालांकि मैंने देखा है कि इंजीनियर साहब के बेशक सब्सक्राइबर रहते हैं, लेकिन उनके पास इल्म उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का आपके पास है। ये मैं एक गैर जानिबदाराना दे रहा हूँ, शिया जी जी सुन्नी या अहले हदीस के हवाले से नहीं दे रहा, ये सही। गैर जानिबदाराना बात है। अगर और ये फिर आपसे क्यों मुनाजरा करें, फिर अब आप अगर दूसरे गैर मरूफ लोगों, और फिर ये बच्चों के साथ मुनाजरा करना, 18-18 साल के बच्चों के साथ मुनाजरा करना, ये बाद में फिर पैनाफ्लेक्शन के बनते हैं और साथ आपके तस्वीर लगाई जाती है और साथ नजेबा लफ्ज़ लिख के जी कि हमने उन्हें शिकस्त दे दी है। हालांकि जो शिकस्त होती है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है क्या होती है। तो बहरहाल एक तो ये है कि आप अपने प्रोग्राम को रीविज़िट करें। अगर आप यह मेरी रिक्वेस्ट है, कुछ गुजारिशात हैं, आप अगर रीविज़िट कर लें तो अच्छा है। तो मैं ये आपकी समझता हूँ खिदमत, कि एक मिनट में आप आपकी खिदमत में एक अर्ज करूं मेरे भाई, मेरे अजीज, आपने जो पॉइंट उठाया ना,
وہ اچھے پوائنٹ اٹھائے ہیں. میں آپ کا جواب دے دوں کہ میرا جو یہاں پہ پروگرام ہے یہ کال ان شو ہے, یعنی یہاں پہ ہم کال لیتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو بھی شخص کال کرتا ہے وہ اس کے ساتھ رسمی طور پہ مناظرہ ہو رہا ہے. یہ ایک تو ہوتا ہے نا مناظرہ, جو فارمل مناظرہ ہوتا ہے جس میں شرائط طے ہوتی ہیں, وہ تو ادھر ہوا ہے کبھی؟ مجھے نہیں لگتا کس طرح کا کوئی مناظرہ ہوا ہے کوئی معروف مشہور جو شرائط طے کر کے اور وہ وہاں پہ ہم آپس میں ماڈریٹر رکھ دیں, اس طرح تو نہیں ہوا ہے. اکثر یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ انفارمل گپ شپ ہوتا ہے, بات چیت ہوتی ہے اور استدلال ہوتا ہے طرفین کا, اور اس میں بعض ڈیبیٹ بھی ہوتا ہے, ہارڈ بھی ہو جاتے ہیں دونوں طرف, سیریس بھی ہو جاتے ہیں, اس کو لوگ مناظرے کا نام دیتے ہیں, اس میں سے بعض مناظرے بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ شو کی ہمارے جو پروگرام ہے اس کی جو کیفیت یہی ہے, اگر ہم یہ صرف یہ کریں نا کہ صرف بڑے لوگوں سے پروگرام بنا دیں, اس طرح یہ پروگرام کبھی نہیں بنے گا, کیونکہ بڑے لوگ نہیں آئیں گے میرے سے بات کرنے کے لیے. ان کی وجہ بھی معلوم ہے کیوں. وجہ یہی ہے کہ ان کو ڈر ہوتا ہے, بلکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکیں گے. کیونکہ میں بھی کسی شخص سے بات کرتا ہوں نا, جو دنیا میں جو بھی عاقل آدمی ہے, کسی شخص سے اگر سوال جواب کرتا ہے اس کے لیے تیاری کرتا ہے, کیونکہ سب کے سامنے آ کے سوال کہہ دوں کہ مجھے نہیں آتا, یہ تو شرمندگی ہوتا ہے. تو یہ لوگ جب میری کوئی مثلا حنیف قریشی سے کوئی کہتا ہے, یا مثلا غامدی صاحب سے کوئی کہتا ہے, یا فرض کریں مولوی کاشف صاحب سے کوئی کہتا ہے, یا عرفان شاہ مشہدی صاحب سے کوئی کہتا ہے کہ آپ جا کے اللہ یاری سے مناظرہ کریں, تو وہ آ کے میری باتوں کو سنتے ہیں یہ لوگ, پھر ان کو بخوبی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میری باتوں کا جواب نہیں دے سکیں گے, تو اس لیے وہ کبھی نہیں آئیں گے. تو عرض یہ ہے کہ یہ شو جو ہے اس پروگرام میں ہم کال لیتے ہیں, جیسے ابھی آپ میرے بھائی کال لے کے ہے نا, پھر لوگ ان کالوں کا کلپ بناتے ہیں. ان کالز کا جب کلپ بناتے ہیں تو وہ دوسرے یوٹیوبرز ہوتے ہیں جو اس میں عنوان لگاتے ہیں مناظرہ, 8 سال کا بچہ بھی ہے, 10 سال کا بچہ بھی ہے, وہ کسی کو آتا بھی نہیں مناظرہ اللہ یاری کا, وہ یا ذاکر آ جاتا ہے, اس کو قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا, پھر اس کا وہ لگاتے ہیں کہ مناظرہ. ٹھیک ہے مناظرہ ہے, لیکن یہ مناظرہ ایسا مناظرہ ہے کہ اتنا کوئی خاص مناظرہ نہیں ہے یہ. تو بات آپ کی بالکل صحیح ہے میرے عزیز میرے بھائی, میں اب خاموش, آپ بات کریں. جی اب میں اپنے سوالات کی طرف آنا چاہتا ہوں. اچھا سر, جی سورہ یوسف آیت نمبر 3, یہ میں آپ کو پڑھنے سے پہلے اس کی تفصیل بتاتا چاہوں کہ اکثر یہ ہمارے جو دیوبند اور اہل حدیث حضرات سوال کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے پہ اور ان کے علم پہ. اس پہ قرآن پاک کی بہت ساری جو ہے آیتیں آپ کی نظر سے گزری ہیں اور آپ یقیناً اس سے واقف ہیں, لیکن سامعین کے لیے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے عام لوگوں کو, یعنی کہ دوسرے لوگوں کو وہ قائل کرتے ہیں کہ اپنے عقیدے پہ یہ آیات دکھا کے, آپ اگر ہو سکے تو قرآن پاک سے اس کا جواب دے دیں, تو قرآن کی کوئی آیت دکھا کے مجھے یقین آپ دیں گے. اور میں یہ آیتیں باخدا شیعہ علماء کے پاس بھی لے کے گیا اور سنی علماء کے پاس بھی لے کے گیا, تو شیعہ نے تو مجھے صاف کہہ دیا یہ جی شبہات والی آیتیں ہیں, ان پہ آپ نے بات نہیں کرنی, یہ گناہ گار ہو جائیں گے. میں نے کہا یہ چیز وہ آپ کے دلیل بنا رہے ہیں, تو آپ کس طرح کہتے ہیں یہ شبہات والی آیت ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ گناہ گار ہو جائیں گے. میں نے پھر سنی مفتیوں سے جب بات کی تو انہوں نے بھی آگے سے کوئی ٹال مٹول والا ہی جواب دیا. تو یہ پہلی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پہ اور ان کے حاضر ناظر ہونے پہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 3, پیغمبر ہم آپ کے سامنے ایک بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں جس کی وحی اس قرآن کے ذریعے آپ پر کی گئی ہے, اگرچہ اس سے پہلے آپ بے خبر لوگوں میں تھے. اچھا یہ چیز حضرت امام مہدی علیہ السلام پہ بھی یہ فٹ کرتے ہیں. اچھا پھر پارہ 16 آیت 110 پہ ہے, آپ کہہ دیں میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں, میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں مگر میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے. پھر سورہ بنی اسرائیل آئی تھنک 15واں پارہ آیت نمبر 85, پیغمبر یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیں یہ میرے پروردگار کا ایک امر ہے اور تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا. پھر پارہ نمبر 12 آیت 49, پیغمبر یہ غیب کی خبریں ہیں جن کی ہم آپ وہی کر رہے ہیں, جن کا علم نہ آپ کو تھا اور نہ آپ کی قوم کو, لہٰذا آپ صبر کریں اور انجام صاحبان تقویٰ کیا آتا ہے. اور آخری ایک آیت میں آپ کے لیے, پیغمبر یہ غیب کی خبریں ہیں جن کی وہی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں, اور آپ تو ان کے پاس نہیں تھے تب وہ قرآن ڈال رہے تھے اور مریم کی کفالت کون کرے گا, اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اس موضوع پر جھگڑا کر رہے تھے. اب یہ آیتیں حضرت امام مہدی کے روح سینس پہ اس طرح کرتے ہیں جی کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم نہیں ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں تھے, تو جناب امام مہدی کیوں حاضر ناظر ہے؟ اچھا اس کے بعد پھر وہ
جو دوسری بات جو عیسائی لوگ بھی انہی آیتوں کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں جی کہ ہمارے نبی کو تو دیکھیں نا، آپ کا اپنا قرآن کہہ رہا ہے کہ پالنے میں سارا علم مل گیا تھا، تو آپ کے نبی کے بارے میں تو خود قرآن پاک یہ اشکدات ہیں، یہ آیات ہیں. تو ان کا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ کس طرح ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ ایک اور سوال بھی میں نے آپ سے نجات کے بعد کرنا ہے، وہ یہ کہ آپ نے پچھلے دنوں ایک مناظرہ کیا تھا یا علی مدد پہ، سوری مناظرہ کہہ گیا، گفتگو آپ نے کی تھی، تو اس میں بہت سارے لوگ قائل ہوئے اور میں بھی یقین کریں بہت زیادہ پسند آیا. لیکن پرسوں آپ نے ایک سید غیر سیدانی والا ایک مناظرہ کیا 2-4 دن پہلے، اس میں ایک بچے نے آپ سے پوچھا کہ شیعہ غلف کرتے ہیں تو وہ حضرت علی کو رازق اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، تو آپ نے کہا ہاں یہ غلط ہے. تو اگر یہ غلط ہے تو پھر یہ مجھے بتا دیں کہ حضرت علی پھر مدد کیسے کرتے ہیں؟ اگر رزق اگر اللہ نے دینا ہے، فرشتوں کو آپ کہہ رہے تھے کہ بادل وہ برساتے ہیں، تو پھر حضرت علی کا اور یا ہمارے ائمہ کرام یا آپ کے حضرت امام مہدی یا دوسری مقدس ہستیاں جو ہیں، تو یہ پھر ہماری مدد کیسے کرتی ہیں؟ آپ اگر یہ اس چیز کے اگر قائل بھی ہیں کہ یہ غلف میں آتی ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مدد کرتے ہیں، اچھا تو مدد کی نیچر کیا ہے؟ کیا یہ اولاد دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، اور کس طرح کی یہ مدد کرتے ہیں؟ اور ان سے مدد کیوں مانگی جائے، اللہ سے کیوں نہ مانگی جائے؟ اس طرح کے سوالات بھی ہیں. کانڈی ذرا اس پہ تھوڑی سی، یہ 2-3 اکٹھے میں نے سوال دے دیا آپ کو، ٹھیک ہے. معذرت تو آپ اس تو پہ بہت جواب مہربانی آپ کے. سب سے پہلے میں آپ کا آخری سوال کا جواب دے دوں. دیکھیں میں ایک منٹ، یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ امیر المؤمنین اہل بیت علیہم السلام رازق نہیں ہے، خالق نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے. دیکھیں میں آپ میرے پاس، میں رازق نہیں ہوں زمین و آسمان کا، لیکن آپ میرے گھر آ جائیں نا تو میں آپ کے لیے کھانا بنا دوں گا، میں آپ کو چاول کھلاؤں گا، میں آپ کو سبزی کھلاؤں گا، میں آپ کو گوشت کھلاؤں گا، روٹی دوں گا، چائے دوں گا. لیکن اس وقت تو میں نے آپ کو کچھ رزق دے دیا، لیکن میں رازق نہیں ہوں. دیکھیں جزئی طور پر کہ اہل بیت علیہم السلام سے آپ کچھ مانگیں وہ عطا کریں، اس میں کوئی منع نہیں ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی بات ہی نہیں ہے. ہم جب کہتے ہیں وہ رازق خالق نہیں ہے، یعنی پورے عالم کون کے غالی حضرات کیا کہتے ہیں؟ پورے عالم کون کا مدبر کون ہے؟ اہل بیت علیہم السلام. اہل بیت علیہم السلام اس عالم کون کو چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صرف پیغمبر کو خلق کیا، پھر علی علیہ السلام کو خلق کیا، پھر انہوں نے سب پوری دنیا کو خلق کیا، اور اللہ تعالیٰ رزق کو بھی ان پہ چھوڑ دیا کہ تم رزق دے دو جس کو دینا ہے، اور وہ رزق دے رہے ہیں. ملائکہ کو حکم دیتے ہیں کہ ادھر جاؤ، فلان کو اتنا دے دو، فلان کو اتنا دے دو، اس کو یہ کرو، وہ کرو، وہ یہ کہتے ہیں. تو ہم جب کہتے ہیں رازق نہیں ہے، یعنی پورے کون کے، پوری خلق کی جتنا اللہ کی عالمین رب العالمین ہے نا، اس کے خالق و رازق اہل بیت علیہ السلام نہیں ہیں. انہوں نے خود اس کا انکار کیا، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کروں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیسے چاہیے، وہ پیسے نہیں دے سکتے مجھے. جیسے زندگی میں دے سکتے تھے مجھے پیسے، خاک کو مٹی کو سونے میں بدل کے دے سکتے تھے مجھے، اسی طرح وہ میرے اپنے موت کے بعد بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کے لیے کوئی وہ مردے کو زندہ کرنا یا دوسرے طرح کے معجزات، یہ اس میں کوئی منع نہیں ہے. ہم جب کہتے ہیں وہ رازق نہیں ہے، چاول کا ایک بوری تو میں بھی آپ کو دے سکتا ہوں، وہ کیسے نہیں دے سکتے؟ اچھا، جہاں تک اس آیہ شریفہ کا تعلق ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک وان کنت فی من قبلہ لمن الغافلین. ہم آپ پہ احسن القصص نازل کرتے ہیں اور اس سے پہلے آپ غافلین میں سے تھے. تو قرآن مجید کے جو نزول کے مراتب ہیں، دیکھیں قرآن مجید کا نزول کا ایک ہی مرتبہ نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکے میں جا رہے ہیں، وہ جبریل آ گئے، اس نے ایک آیت لا دی، فلاں بگے جا رہے ہیں. اس دنیا سے پہلے عالم نورانیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ علوم کا نزول ہوا ہے. اس دنیا سے پہلے عالم نورانیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ علوم کا نزول ہوا ہے. اس کی جو شہادت ہے وہ قرآن مجید میں آپ کو آیت دکھا رہا ہوں، سورہ مبارکہ طٰہٰ میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ملاحظہ فرمائیے اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتا ہے فتعالی اللہ الملک الحق. اللہ تعالیٰ بلند ہے، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ حق ہے. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحیہ.
اور قرآن پڑھنے میں آپ جلدی نہ کریں اس سے پہلے کہ اس کی وحی آپ پہ ختم نہ ہو جائے، یعنی آپ جلدی نہ کریں قرآن پڑھنے میں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس میں کے پاس قرآن موجود ہے، لیکن ان کو اجازت نہیں ہے کہ اس دنیا میں نزول کے بعد، کہ اس دنیا میں جبرائیل جب آتا ہے قرآن لے کے آتا ہے، اس سے پہلے اس قرآن کی تلاوت کریں، اس کی تلاوت کریں۔ وقل ربی زدنی علما، اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیشہ آپ کے علم، آپ کے مراتب بڑھاتے جائیں۔ تو یہ ہے میرے محترم ناظرین اس کا جواب کہ نزول قرآن سے پہلے دیکھیں، اور اس کا مسئلہ حاضر ناظر سے نہیں ہے۔ حاضر ناظر یہ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں کہ وحی سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امور کو جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ مثلا شریعت، ایمان، دین کو جانتے تھے؟ میں نے آپ کی آواز نیچے کر دی ہے اس لیے کہ آپ کے مائک سے شور آ رہا ہے، تو میں دوبارہ بلند کر دوں گا جب آپ کی باری آئے گی۔ ہاں، تو عرض یہ ہے، حاضر ناظر کا مقصد یہ نہیں، حاضر ناظر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ یہ دو مختلف مسائل ہیں، یہ دو مختلف مسائل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ حاضر ناظر کا کیا مطلب ہے کہ لوگوں کے اعمال کو دیکھنا۔ بھلے ان ارسلناک شاہدن، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، ہم ہر امت سے شاہد لائیں گے اور آپ کو ان پہ شاہد بنا کے بھیج دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، جو مرضی کرنا ہے کر لو، اللہ اور رسول اور مؤمنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ یہ قرآن کی آیات ہیں۔ تو حاضر ناظر کا مسئلہ اور ہے، اعمال کو دیکھنا۔ اور جس آیت کی آپ نے تلاوت کیا نا قرآن کے نزول سے پہلے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان سے وہ غافل بے خبر تھے یا نہیں تھے، وہ اور مسئلہ ہے۔ اس سے باخبر تھے یا نہیں تھے، اس حاضر ناظر کے مسئلے سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ لیکن وہ آیت جو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول قرآن سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان سے وہ غافل تھے، تو نزول قرآن کی جو مراتب ہیں اس کو آپ کو جاننا پڑے گا کہ کیا وہ وہی ہے کہ مثلا مکے میں سنہ 45 ان کی عمر ہے یا 50 ان کی عمر ہے، سورہ یوسف کا نزول ہوتا ہے، تو اس سے پہلے وہ بالکل نہیں جانتے تھے یوسف کے حالات یا نہیں؟ یہ ایک اور نزول کی بات ہو رہی ہے جو عالم نور کی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ تو بہرحال ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ دیتے تو ان کے پاس کچھ نہ ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ دیتے تو ان کے پاس کچھ نہ ہوتا، یہ بالکل حق ہے۔ اگر نبوت نہ دیتے تو وہ نبی نہ ہوتے، اگر قرآن نہ دیتے تو ان کے پاس قرآن نہ ہوتا، اگر ان کو مثلا اللہ تعالیٰ ان کو عصمت نہ دیتے تو وہ معصوم نہ ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سب ان کو دی ہیں، ان کو سب دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کب دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے علوم خلقت سے پہلے ملے تھے، یعنی دنیا کی خلقت سے پہلے، عالم ارواح میں، عالم نورانیت میں ملے تھے، وہاں پہ وہ نبی تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ جو ہے اس کے مختلف اوقات ہیں، یہ بہرحال یہ میں نے اختصار کے ساتھ توضیح دی۔ بسم اللہ کریں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں ایک بہت زیادہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ اس میں نے آپ کی ویڈیو زیارت امام حسین علیہ السلام والی دیکھ چکا ہوں، لیکن اس میں آپ نے 10 محرم کی بات کی ہے، عام دنوں کی بات نہیں کی۔ یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے جناب شیعہ لوگ تو چلے جاتے ہیں زیارت پہ، عمرے کو اہمیت نہیں دیتے۔ اللہ یاری صاحب کا اس پہ کیا نظریہ ہے کہ عمرہ افضل ہے یا زیارت حسین افضل ہے؟ ان دونوں میں سے افضل کیا ہے آپ کے نظریے میں؟ اور دوسرا یہ مجھے بتائیں کہ زیارت حسین علیہ السلام کا عام دنوں میں اگر کوئی بندہ زیارت کرتا ہے اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ اور یہ ہے کہ جیسے ایک اور بڑی بات آپ کے علماء اور خصوصاً سنت علماء میں بھی یہ بات ہوتی ہے، جیسے اب میں کلین شیو ہوں، کسی وجہ سے میں اسکن پرابلم کی وجہ سے نہیں میں کر سکتا درج لکھتا، اور کچھ لوگ تو شوقیہ کلین شیو ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو ایک حرام کا فعل ہے، تو عمرہ جو ہے کلین شیو میں نہیں ہو سکتا۔ تو اس پہ کہیں شیعہ علماء کہتے ہیں جی کہ زیارت بھی نہیں ہوتی، لیکن میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ کیونکہ وہ کہتے ہیں ایمان یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام خود بلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو کلین شیو کے ساتھ وہ بلاتے ہیں اور کہیں کہیں بار بلا چکے ہیں۔ تو زیارت حسین کا اصل ثواب اور معرفت کیا ہے؟
کیونکہ عام لوگ آپ کے یہ ڈی جی خان یا دوسرے پسماندہ علاقوں سے جو جاتے ہیں انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، جاہل قسم کے انہیں لوگ لے جاتے ہیں اپنے ساتھ وہ سالار بن کے، اور نہ انہیں زیادت کی معرفت کا پتہ ہے، نہ عقیدت کا پتہ ہے۔ آپ کے نظریے کے مطابق، اللہ یاری صاحب کے نظریے کے مطابق، زیارت حسین علیہ السلام کا صحیح ثواب کیا ہے، اور اس کی معرفت کیا ہونی چاہیے، اور کس طرح سے یہ سر انجام دینی چاہیے؟ اس کے بعد میں آپ سے ایک اور سوال قرآن کے بارے میں کروں گا۔ دیکھیں، جہاں تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جہاں تک حج کا تعلق ہے تو وہاں پہ جب ہم حج کو جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ وہاں پہ ہمیں عمرہ پہلے کرنا پڑتا ہے۔ تو عمرہ کرنا، جس پہ حج واجب ہے اس پہ عمرہ کرنا واجب ہے اس کے لیے۔ تو اگرچہ دنیا میں ثواب کے بڑے بڑے کام ہیں، لیکن جس پہ حج واجب ہے اس کے لیے عمرہ کرنے سے کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ وہ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں امام حسین علیہ السلام کے زیارت پہ جا رہا ہوں اور اس لیے میں عمرہ نہیں کر سکتا، عمرہ نہیں کروں گا۔ یہ تو انسان فاسق ہو جائے گا، یہودی مر جائے گا دنیا سے، مسلمان نہیں مرے گا۔ اہل بیت علیہ السلام کے روایات بہت زیادہ ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام پیدل حج کرتے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام نے کتنی دفعہ حج فرمایا، بیت اللہ کا انہوں نے زیارت کیا ہے، طواف کیا ہے، اور ان کے بڑی ثواب نقل فرمایا کہ وہ آپ حج پہ جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی شیعہ کو یہ چھوٹ ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاتا ہے، اس کو اس بات کا چھوٹ ہے کہ وہ پھر حج کو نہ جائے یا عمرہ کرنا نہ جائے۔ اب اس میں سے کون سا افضل ہے میرے محترم ناظرین؟ میں آپ کی خدمت میں دیکھیں، تضاعف ثواب جو ہے کہ بعض اعمال کے ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، وہ تو قرآن مجید میں موجود ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے تفسیر التحریر والتنویر شیخ محمد طاہر ابن عاشور، کہ یہ جو ہے تونس میں، یہ مفتی اعظم تھے تونس کے، اور بہت ہی زبردست کتاب تفسیر انہوں نے لکھی ہے، بہترین تفسیر ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 42 میں آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ جلد نمبر 3 ہے، میں دیکھ لوں، یہ میں صحیح جلد کھولا ہے؟ ہاں جی، صحیح کھولا ہے۔ یہاں پہ آیہ مبارکہ دیکھیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کس کی مثال ہے؟ جیسے ایک دانہ ہے، ایک دانہ آپ کشت کرتے ہیں، ایک ہی بیج سے، ایک ہی دانے سے 7 سنبلے نکلتے ہیں، 7 ہی خوشے نکلتے ہیں۔ ہر خوشے میں 100 کیا ہوتا ہے؟ 100 دانے ہوتے ہیں، 100 بیج ہوتے ہیں، یعنی ایک کا کیا ہوگا؟ ایک عمل کی اجر جو ہے 700 گنے بڑھ گئی، 700 گنے بڑھ گئی۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اس کے بعد اللہ نے فرمایا اس سے بھی زیادہ اللہ دے سکتا ہے، کہ ایک عمل کو 700 سے زیادہ اس کا، واللہ واسع علیم، 700 گنے سے زیادہ بھی عطا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑا واسع ہے، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، اللہ علیم ہے، جاننے والا ہے۔ اچھا، یہاں پر اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں وَلِلْمُضَاعَفَةِ دَرَجَاتٍ، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کا، یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ جس کا عذاب بڑھا دے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، 1 منٹ میں لے کے آتا ہوں۔ یہ فرمایا کہ على أقل الحسنات كمن هم بحسنة فلم يعملها، ولما كانت المضاعفة تنسب إلى أصل وحده، فأصل الوحدة هنا هي ما يثيب الله به على الحسنات الصغيرة، أي على ما يقع ثواب على أقل الحسنات، فإنه في حسنة الإنفاق في سبيل الله يكون 700 ضعف۔ یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کہ جس کے عمل کو زیادہ بڑھا، کہ ایک عمل کو اللہ پسند آئے، اس کی ثواب بہت ہی زیادہ بڑھا دے، اس میں کوئی منع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ
وَلِلْمُضَاعَفَةِ دَرَجَاتٌ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ تبارک و تعالی. یہ دیکھو واللہ یضاعف لمن یشاء، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ جس کا ثواب اس سے بھی 700 گنے سے بھی زیادہ کر دے. ان المضاعف درجات کثیرۃ لا يعلمها الا اللہ تعالی، کہ اگر اللہ تعالیٰ ثواب بڑھا دے 700 گنا سے، اس کے درجات بہت زیادہ ہیں، اس کا کون جانتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کسی عمل کا اللہ تعالیٰ ثواب بڑھا دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو یہ کتاب دکھا دوں، تفسیر سنن ترمذی. ایک منٹ. سنن ترمذی یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، سنن ترمذی. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر سنن ترمذی چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2008 میں. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 999 میں. 999 میں باب حدیث نمبر 3842. ملاحظہ فرمائیے، من صبح للہ مئة بالغداة ومئة بالعشیہ کمن حج 100 حج. جو شخص دن میں صبح 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے اور رات کو 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے، اس کی ثواب ایسی ہے جیسے اس نے 100 مرتبہ حج بجا ہے. 100 مرتبہ حج بجا ہے. اچھا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ثواب نقل کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کے اپنے کتب میں ایک اور دکھا دوں آپ کے خدمت میں، حدیث دکھا دوں کتاب تفسیر فخر رازی سے. یہ کتاب ہے کتاب تفسیر فخر رازی، مفاتیح الغیب، جلد نمبر 2. کتاب چھپی ہے دار الفکر میں سنہ 1426 میں. یہاں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس کتاب میں صفحہ نمبر 767 میں. لا الہ الا یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 767، صفحہ نمبر 6 بھی بنتا ہے اس جلد میں. پوری کتاب میں صفحہ نمبر 767 بنتا ہے. کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے انما الاعمال بالنیات. پھر روایت نقل کرتے ہیں بلے من قعد فی المسجد فقد زار اللہ وحق المزور علی اللہ اکرام زائر. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد میں بیٹھا ہے اس نے جیسے ایسا ہے کہ اس نے اللہ کی زیارت کیا. اللہ کی زیارت. بہرحال میرے محترم ناظرین، اب امام حسین علیہ السلام کی زیارت، بلا شک بلا ریب امام حسین علیہ السلام کی جو زیارت ہے اس کا ثواب حج کے ثواب سے زیادہ ہے. حج کے ثواب سے زیادہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی حج پہ جانا واجب نہیں. جیسے آپ لوگوں نے روایت کی ہے کہ صبح ایک دفعہ آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے 100 حج کے برابر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس سبحان اللہ کہتا ہے وہ حج پہ نہ جائے. ٹھیک ہے نا. حج پہ جانا واجب ہے. اہل بیت علیہ السلام نے حج کیا ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب جو کرتا ہے وہ حج سے زیادہ. اب کیا امام حسین لوگوں کو لے کے جاتے ہیں بھائی، جو اس کے متعلق میرے پاس کوئی حدیث روایت نہیں ہے کہ میں آپ کو کہہ دوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں، دیکھیں توفیق اللہ کی جانب سے ہوتی ہے. جو لوگ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاتے ہیں ان کو اللہ توفیق دے دیتا ہے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. ان کی گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے. اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ وہ صلہ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو خوش کرتے ہیں. بہت بے نہایت ثواب ہے. اگر وہ مثلا سفر میں گناہ نہیں کرتے، زیارت میں بے ادبی نہیں کرتے، اس کا بڑا ثواب ہے. اس کا توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ لوگ داڑھی نہیں رکھتے، تو میرے محترم بھائی میں داڑھی کے متعلق آپ کو حدیث دکھا دوں کہ شیعہ مذہب میں داڑھی کو مونڈنا یہ جائز نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں کتاب دکھا دوں.
یہ کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 2، کتاب چھپی ہے مؤسسۃ آل البیت علیہم الصلاۃ والسلام میں. اس میں چلتے ہیں صفحہ نمبر 116 میں. صفحہ نمبر 116 اس میں بہت سارے روایات ہیں، ایک روایت نہیں کئی روایات ہیں. باب عدم جواز حلق اللحیۃ واستحباب توفیرها قدر قبضۃ او نحوها، کہ جائز نہیں ہے کہ انسان اپنی داڑھی کو شیو کرے، اور مستحب ہے کہ انسان ایک مٹھی برابر اور مٹھی برابر جتنا داڑھی لمبی رکھ دے. آپ کو یہ کہہ دے کہ اللہ یاری آپ کیوں نہیں رکھتے، تو میری داڑھی جو ہے بہت کمزور ہے یہ جب لمبی ہو جاتی ہے نا بالکل یہ خراب ہو جاتا ہے. تو وہ بھی مستحب ہے جس کی داڑھی بنتی ہے نا. بعض لوگ داڑھی ان کی بہت محکم ہے، بہت ان کی داڑھی کی جڑیں جو ہیں محکم ہے، وہ بالکل بن جاتا ہے ان کی. میری جو داڑھی ہے بہت ہی کمزور ہے، اس کے بال اس طرح نہیں ہے کہ اگر اس کو میں لمبا رکھ دوں تو یہ بالکل ہر طرف چلا جاتا ہے. تو بعض لوگوں کو نہیں کر سکتے، جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جن کے لیے ممکن ہے وہ ایک مٹھی برابر رکھ دیں. اچھا روایت دیکھیں، یہ ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، حف الشوارب وعف اللحی، جو ہے اپنی مونچھوں کو چھوٹا رکھ دیں اور داڑھی کو چھوڑ دیں، بڑھنے دیں. ولا تشبہوا بالیہود، اور یہودیوں سے آپ شباہت نہ رکھیں. روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجوس جو ہے اپنی داڑھی کو مونڈتے تھے اور اپنی مونچھوں کو لمبی رکھتے تھے، اور ہم اپنی مونچھوں کو مونڈتے ہیں اور داڑھی کو لمبی رکھتے ہیں. وہی الفطرہ، فطرہ یہ ہے. اوکے. اس کے علاوہ بھی روایت بہت ہیں اس کے زیادہ. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی روایات میں ایک مچھ سے زیادہ حدیث ہے کہ جو ایک مٹھی سے زیادہ اپنی داڑھی لمبی رکھتا ہے اس کی حماقت کی دلیل ہے. یہ شخص بیوقوف ہوتا ہے اکثر، جو داڑھی بہت لمبی رکھتے ہیں. ایک مٹھی سے زیادہ لمبی نہیں. ابھی آپ کی آواز بلند کرتا ہوں. اوکے جناب. جی راجہ صاحب. جی حسن بھائی، ایک اور سوال یہ آپ کی باتوں سے ہی نکلا. اب ایک بندہ ہے، حج کے لیے تو پیسہ ہونا ضروری ہے نا. ایک بندہ ہے وہ قرضے کے پیسوں سے آپ حج بھی نہیں کر سکتے. ایک بندہ ہے وہ پیسے شہادت امام حسین علیہ السلام کی گود میں اگر اکٹھا کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے میں نے پیسے اکٹھے ہی اس لیے کیا کہ میں شہادت کروں. دوسرا بندہ اسے کہتا ہے اگر تم نے ابھی تک اگر عمرہ نہ کیا، ٹھیک ہے، پہلے عمرہ کرو پھر زیارت کرو. تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا یہ پاکستان، انڈیا، یہاں پہ حضرت غازی کے پاس کے علم لوگ اپنے گھروں میں گاتے ہیں اور ہر جمعرات کو ایک حاضری بھی بناتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت غازی کے پاس خود حاضر ہوتے ہیں اور وہ پھر وہ اس پہ دعا کہتے ہیں، کرتے ہیں. اور مجھے سنائی نہیں دی. جی پاکستان ایک تو علم جو لوگوں نے گھروں پہ لگائے ہوتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہر جمعرات کو لوگ علم کے نیچے جن گھروں میں علم ہے وہ ایک حاضری سی بناتے ہیں، اور یعنی کہ کچھ چیز پکا لی اور کہا کہ یہ حضرت عباس علیہ السلام کی حاضری ہے، ہم دعا کرتے ہیں اور حضرت غازی کے پاس خود اس میں شامل ہوتے ہیں. تو اس کا کیا کوئی اجر و ثواب ہے یا دیکھیں آپ نے جو پہلا سوال کیا کہ لوگ حج کے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں پھر وہ سے کربلا جاتے ہیں. تو یہ بھائی اگر آپ پہ حج واجب ہے تو آپ کو حج جانا ہوگا، ٹھیک ہے نا. جیسے آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر آپ ماہ رمضان کا روزہ نہ رکھیں. وہ دو مختلف چیزیں ہیں. جو رمضان کا روزہ اپنی جگہ ہے، نماز اپنی جگہ ہے، زیارت کرنا اپنی جگہ ہے. تو حج کرنا یہ اگر کسی شخص پہ واجب ہے تو اس کو حج کرنا ہوگا. حج نہیں کرتا تو وہ مسلمان نہیں مرتا، وہ یہودی مرتا ہے، مجوسی مرتا ہے، مسلمان نہیں مرتا. حج واجب ہے جس پہ ایک دفعہ زندگی میں، زیادہ نہیں، ایک دفعہ. اس کے علاوہ دوسری دفعہ تیسری دفعہ جانا بھی مستحب ہے، اس کا بڑا ثواب ہے. اور حج جب انسان جاتا ہے تو اس کے بعد یا اس سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کرتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے روضے کی زیارت کرتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک منٹ بھائی آپ کی آواز تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت، اس کا جو ثواب ہے وہ جو ہے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ بقیہ علیہ السلام کی جو زیارت ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ثواب سے شاید کم نہیں ہے. اچھا علم کی بات دیکھیں، علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تھا، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا علم تھا، امام حسین امام حسین علیہ السلام کے علم تھے.
کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا علم تھا، ٹھیک ہے نا. جو شیعہ اپنے گھر میں علم رکھتے ہیں تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، حضرت اہل بیت علیہ السلام کی یاد میں، حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے یاد میں، کربلا کی مظلومیت کی یاد میں، کہ ان کا علم جو ظالمین کے ظلم کی وجہ سے گرا ہے، ہم اس کو بلند رکھیں گے، اپنے گھروں میں رکھیں گے، اس سے پیار کریں گے. تو یہ جو ہے علم، یہ کوئی بدعت تو رہی ہے تو نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، سب روایات میں، آپ کے کتب ہمارے کتب میں، ٹھیک ہے نا. یہ اور اہل بیت علیہ السلام کا علم رکھنا، اور پھر اس علم سے پیار کرنا، احترام کرنا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. کہ یہ علم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے وہ تو ایک لکڑ ہے، ایک کپڑا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ جاتے ہیں نا، ایک لکڑی ہے، ایک کپڑا ہے، لیکن جب وہ علم بن گیا پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو بلند رکھنا واجب ہے، اس کو گرنے نہیں دینا. غزوہ موتا میں کتنے لوگ شہید ہو گئے، حضرت زید ابن حارثہ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ، حضرت جعفر الطیار، علم کو بلند رکھتے ہوئے شہید ہو گئے، ٹھیک ہے نا. کہ علم کو نہیں کرنے دینا، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے. تو اگر اس سے پیار کیا، اب پر لوگ جو ہے نا، یہ جو باقی جو آپ نے بتایا کہ اس پہ حاضری کرتے ہیں وغیرہ کرتے ہیں، تو یہ کلچر ہے، یہ کلچر ہے، یہ دین کا جو یہ اس میں منع بھی نہیں، یہ دین میں کہ آپ منع ہو نہیں. یہ بعض لوگوں میں ایسے رواج ہیں کہ بس مثلا آپ کے بھائی رواج ہوگا کہ عید ہے، مثلا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگ شعر سناتے ہیں، نعت سناتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ کوئی سنت تو نہیں ہے، لیکن یہ کوئی اس سے منع بھی نہیں ہے، اس سے منع بھی نہیں. اگر آپ کوئی چیز جائز چیز دین میں انجام دیتے ہیں، مثلا ابھی آپ نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، یہ کوئی سنت توڑی ہے، کوئی آیا روایت توڑی ہے کہ شلوار قمیض پہننا جو ہے سنت ہے، نہیں. لیکن اگر آپ پہننے سے منع نہیں، آپ کرتے جائیں، کوئی بات نہیں. اچھا، بہت مہربانی آپ کی. میں جو ہے نا، اب یہ ہمارے پاس تشریف لائیں دہلی والی بھائی کو لیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک منٹ کا پاز لیتا ہوں. اوکے، جو لوگ یہاں پہ ہیں وہ لائن پہ رہیں، آپ نہ جائیں تو میں صرف 30 سیکنڈ 1 منٹ میں دوبارہ آپ کے کالز لینا شروع کر دوں گا. اگر آپ کے کالز نظر نہ آئیں آپ کو تو کھل جائے گا آپ کو. 1 منٹ بھائی، آپ تیار جاؤ بھائی، آپ کی چھٹی ہے بھائی، آپ ختم ہے راجا بھائی، دوسروں کو ٹائم دے دو. آپ گڈ نائٹ. ہاں جی، بولو 1 سیکنڈ بولو. دوسرا بات یہ ہے کہ میں اپنا سوال صحیح طرح سے سمجھا نہیں سکا تھا. میرا مطلب ہے کہ ایک آج تو پاکستان سے 10 لاکھ کا ہوتا ہے نا، تو زیادت جو ہے وہ 1 لاکھ 2 لاکھ روپے کی ہو جاتی ہے. تو بندے کی آپ کی آواز جو ہے فریز ہو گئی، یا آپ کے لائن آپ نکے نو دے دیا، آپ کے نمبر کسی نے نکا آ گیا آپ کے لائن پہ.